بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 21۔ آج کا موضوع میاں بیوی کے حقوق۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے پیدا فرمائی تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پیدا فرما دیے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کے جذبات۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ زندگی ہر ایک کی بڑی کٹھن ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو آزمائشوں کا گھر ہے، قدم قدم پر رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اکثر ہجوم مصائب گھیر لیتے ہیں، غموں کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، مایوسیوں کی وحشتوں سے انسان گھبرا جاتا ہے، اور ناکامیاں بھی منہ کھولے کھڑی ہوتی ہیں۔ ان حالات میں انسان کے حوصلے شکستہ ہو جاتے ہیں۔ اے دل، یہ طول سفر، یہ زندگی کا نشیب و فراز، اے دل یہ طول سفر، یہ زندگی کا نشیب و فراز، بن کر مسافر کب تک، کہاں تک ہم سنبھلتے رہیں گے۔ تو ہجوم مصائب انسان کے شکستہ حوصلے کرتا ہے۔ ان شکستہ حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے، انسان کے ڈگمگاتے قدموں کو ثبت بخشنے کے لیے، یعنی قائم رکھنے کے لیے، علائم و مصائب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اسی کی جنس سے بیوی کی صورت میں ایک رفیق سفر اللہ نے عطا کیا ہے۔ والصاحب بالجنب، جو پہلو کا ساتھی ہے، جو بستر کا ساتھی ہے۔ یہ بیوی جس سے جنسی یگانگت کے علاوہ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے دونوں کے دلوں کو محبت رحمت کے پاکیزہ پختہ تعلقات سے جوڑ دیا ہے، اور یہ سنگت وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں خاندانی نظام کو قائم رکھنے اور برقرار رکھنے کے لیے اخلاق ضروری ہے، کیونکہ اسلامی معاشرہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان اعمال سے اسلامی معاشرہ نہیں بنتا۔ اسلامی معاشرہ اخلاق سے بنتا ہے۔ اینٹ سے اینٹ جوڑیں تو دیواریں بنتی ہیں، اور دیواریں
इकट्ठी बुलंद करते जाएं तो मकान बन जाते हैं। इसी तरह जब दिल से दिल मिलते जाएं तो घर बनते हैं, और ये घर जन्नत बनाने में मियां बीवी दोनों का किरदार है। अगर एक कंप्रोमाइज करे, दूसरा ना करे, फिर भी इस्लामी मुआशरे की बेहतरीन सूरत नजर नहीं आएगी। लिहाजा इन बातों को समझने के लिए दो बातें हमेशा याद रखिएगा। वालदैन के टॉपिक पर 3 दिन हम मुसलसल 3 घंटे गुफ्तगू कर चुके हैं। शायद किसी को समझ आ जाए, शायद कोई नाफरमान वालदैन का फरमाबरदार हो जाए। तो दो बातें जो याद रखनी है, माँ दुनिया में लाई और बीवी सारी दुनिया छोड़ कर आई, लिहाजा दोनों की कदर करनी चाहिए। आज की हदीस मुबारका हदीस नंबर 21। अन मुआविया बिन हैदा बयान करते हैं, कुल तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हक्कु ज़ौजती अहदिना अलैहि, क़ाला अन तुतइमहा इज़ा तइमता व नकसूहा इज़ इक्तसैता वला तदरिब बिल वजहा वला तकब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत। कुल तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मा हक्कु ज़ौजती अहदिना अलैहि, हम में से हर एक पर उसकी बीवी का क्या हक है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काला फरमाया, अंतुत इमहा इजात इमता, जब तुम खाओ उसे भी खिलाओ, वनक सूहा, और जब लिबास पहनो, इजक तसईता, तो उसे भी लिबास पहनाओ, वला तदरिब बिल वजहा, और उसके चेहरे पर न मारो, वला तकब्बिह, और उसके चेहरे को कभी न कहो, यानी बद्दुआ न दो, वला तहजुर इल्ला फिल बैत, उसको अपनी ख्वाबगाह से अलग न करो, ला तलकी इख्तियार न करो, अगर जरूरी हो इल्ला फिल बैत, तो घर के अंदर ही ला तालकी इख्तियार करें। हदीस मुबारका को नोट करें, जब खुद खाएं तो उन्हें भी खिलाएं, खुद पहनावा पहने, लिबास पहने तो उन्हें भी पहनाएं, उनके चेहरे पर न मारें, उन्हें बद्दुआ न दें। अक्सर लोग, ब्लड प्रेशर हाई वाले लोग, गुस्से में रहने वाले लोग, नशा करने वाले लोग, घरेलू मसाइल से तंग आने वाले लोग, किसी भी लिहाज से कारोबारी तौर पर मायूस हैं, मंदे हैं, खसारे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, जवाल के दिन हैं, परेशानियों के दिन हैं, तो फिर बहुत करीबी रिश्ते, प्यार करने वाले रिश्ते, मोहब्बत वाले रिश्ते भी नफरतों में बदल जाते हैं। ठीक है, मगर इन बातों का ध्यान रखना, कभी चेहरे पे न मारना, कभी बद्दुआ न देना, ये ना कहना कि तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं है या मकरूह शक्ल है, अल्लाह ने तुम्हें कभी बनाया है इसलिए कि शक्ल को बुरा नहीं कहा जा रहा, बल्कि शक्ल बनाने वाले पे बात हो रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन अदाओं से मना किया है कि बद्दुआ दें या मारें चेहरे पर, या ला तालकी का इख्तियार करते हुए उसको मेके भेज दें सालों साल के लिए, क्योंकि औरत की बद जबानी, बद कलामी या फजूल तंग करने की वजह से, या फितने फसाद की वजह से, या किसी भी शर वाली बात की वजह से ला ताल्लुकी इख्तियार की जा सकती है, उसको ख्वाबगाह से अलग किया जा सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सालों के लिए मेके भेज दिया जाए और बच्चों का बोझ भी मेके पे डाल दिया जाए। हाँ, ला ताल्लुकी इख्तियार करें, डांटें, झिड़की दें, हाथ उठाया है तो चेहरे पे ना मारे,
مگر گھر کے اندر ہی۔ ساری زندگی کے سارے رنگ، سارا حسن، ساری خوبصورتیاں، چہرے کا حسن شوہر کی محبت ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑ تو لیتے ہیں، مگر جب تک حالات معمول پر نہ آ جائیں دل بجھا بجھا سا رہتا ہے۔ باپ کے بعد عورت کے دل میں جس کا خیال رہتا ہے وہ شوہر ہے۔ پہلا مرد وہ باپ ہوتا ہے جس کی محبت کو عورت ساری زندگی نہیں بھولتی، اور دوسرا مرد وہ شوہر ہوتا ہے۔ شوہر کے آنے کا وقت تو کتنا انتظار ہوتا ہے، گاڑی کی آواز، دستک کی آواز، آہٹ کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے محبوب لوگ آئے ہیں یا شوہر آیا ہے۔ تو بیوی کے لیے اس کا شوہر ڈھال ہوتا ہے۔ جیسا کہ اولاد کے حقوق میں ایک یہ بات بھی ہے کہ والدین بچوں کے دوستوں کے سامنے یا سب کے سامنے ان کی انسلٹ نہ کریں، اسی طرح شوہر بھی سب کے سامنے اپنی بیوی کی انسلٹ نہ کرے، کیونکہ شوہر بیوی کے لیے اس کی ڈھال ہوتا ہے۔ محبت میں کچھ قرض ہوتے ہیں، اگر ایک روٹھ جائے تو دوسرا منا لے۔ عورت روٹھ جاتی ہے یہ اس کا حق ہے، شوہر منا لے یہ اس پہ فرض ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹھ جاتی تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں منا لیتے، اور جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ پیالے کو ہونٹ لگا کر پانی پیتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے پانی پیتے۔ عرب لوگ موٹی موٹی بوٹی کھاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہاتھ میں پکڑ کر دانتوں سے کاٹ کر پھر چبایا جاتا ہے۔ تو اما عائشہ کو یہ مشکل لگتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بوٹی توڑا کرتے تھے دانتوں سے، آٹا گوندھ کر دے دیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود سی لیا کرتے تھے، جوتے خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے۔ یہ محبت کے جذبات ہیں جو اللہ پاک نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کے جذبات رکھے ہیں۔ وضاحت لمبی ہو جانے کے ڈر سے بات مختصر کرتے ہوئے، مگر پھر بھی لفظ محبت نہیں، آیت کے اندر مودت ہے، مودتم و رحمہ، اور محبت کا آخری جو درجہ، شدت کا جو درجہ ہے اس کو مودت کہتے ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے، اس لیے کہ مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے، اور پانی سے باہر نکل آئے تو تڑپ تڑپ کر مرتی ہے اور کہتی ہے کہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں، دو محبت کرنے والے زندہ رہ لیتے ہیں، مگر جو ایک محبت کا درجہ ہے مودت، کہ میاں بیوی کے دل کے اندر وہ مودت، وہ محبت اور رحمت کے جو جذبات ہیں وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ لبرل لوگ، بے دین لوگ، سیکولر لوگوں کا ذہنی سوال کہ جنسی تعلق رکھنے والے لوگ، نکاح کے بغیر تعلقات قائم کرنے والے لوگ، عمل تو ایک ہی ہے، پھر نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ تو آیت نکاح کی وجہ اور اس کا جواب دیتے ہوئے رب فرماتا ہے کہ میاں بیوی اطمینان سکون کا ذریعہ ہیں، اور ان سے بننے والا خاندان بھی خوشیوں سے معمور ہوتا ہے، اور وہ خاندان باوقار ہوتا ہے جو نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ مغربی معاشرے کو پسند کرنے والے لوگ اور اس معاشرے میں بسنے والے لوگ وہ ذہنی سکون سے محروم ہوتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے جنسی تسکین اور شہوت کی آسودگی کو بنیاد بنایا، نکاح کو بنیاد نہیں بنایا۔
جنسی تعلق کو انہوں نے بنیاد بنایا، جس کے لیے انہوں نے اپنی عورت کو بے راہ روی کی آزادی دے دی کہ عورت آزاد ہے۔ اسی طرح مرد کو اختیار دے دیا کہ وہ کسی بھی عورت کے ساتھ اس کی رضامندی سے جنسی تعلقات قائم کر لے۔ مگر آپ نوٹ کریں، مغربی معاشرے میں ذہنی سکون کے بجائے جنسی تسکین کو جب بنیاد بنا گیا تو عورت کی حیثیت محض جنسی تسکین کا آلہ بن گئی، جس سے ناجائز بچے، کنواری بچیوں نے جنم دیے، زنا کی شرح بڑھ گئی، طلاق کی شرح بڑھ گئی، خاندانی نظام تباہ ہو گیا، نفسیاتی ذہنی امراض میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ جب ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تو پھر نفسیاتی ہاسپٹل، مینٹل ہاسپٹل کی تعداد بھی ان میں زیادہ ہے۔ ان ملکوں میں بہت زیادہ اس چیز کی شرح ہے۔ عمل تو ایک ہی ہے، مگر نکاح ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا باوقار طریقہ ہے، اسلامی معاشرے کے اندر ایک عزت اور خوشیوں سے معمور چیز جو ہے وہ نکاح ہے، اس لیے کہ نکاح کے ساتھ اللہ پاک ان دلوں کے اندر مودت، محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ جو رحمت محبت کے جذبات غیر مذہب لوگ یا مغربی معاشرے کے اندر نہیں پائے جاتے، یہ سنگت مسلمانوں میں، اسلامی معاشرے میں نکاح کے ساتھ میاں بیوی کی جو سنگت جوڑی جاتی ہے وہ سنگت محدود نہیں ہوتی کہ جب تک صحت شباب کا آفتاب چمکتا رہے، جب حالات سازگار ہوں، جب وقت آپ کے بیدار ہوں تو پھر محبت، پیار، شفقت، ہمدردی کا رشتہ بھی چلتا رہے گا؟ نہیں، بلکہ جب غموں کے اندھیرے ہوں اور غم جیسے جیسے گہرے ہوتے جائیں، محبت کی شمع زیادہ نور افشانی کرتی ہے، وہ دلوں کے اندر محبت بڑھتی جاتی ہے، حالات ناسازگار ہوں مگر رفاقت میں مزید پختگی آتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے نکاح کے عمل سے ان دونوں کے دلوں کے اندر وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ دونوں کے درمیان میں محبت اور رحمت کے جذبات کو اللہ پاک نے پیدا فرما دیا۔ ایک اعرابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جس سے میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جو درخت کھڑا ہے سامنے، اس کو آپ حکم دیں آپ کی خدمت میں آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ اس درخت سے کہو کہ تمہیں محبوب خدا بلا رہے ہیں۔ وہ شخص گیا اور درخت سے جا کے کہا، اے درخت، تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت نے حکم سنتے ہی دائیں بائیں، آگے پیچھے ہلنا شروع کر دیا، جڑیں اکھڑ گئیں اور جڑوں شاخوں سمیت وہ درخت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کیا عرض کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بس اتنا کافی ہے۔ آپ نے فرمایا، درخت واپس لوٹ جاؤ، اور وہ درخت واپس اسی جگہ پر جا کر برابر کھڑا ہو گیا۔ اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے سر اقدس اور قدم مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ نے اجازت دی۔ اعرابی نے آپ کے سر مبارک کو بھی چوم لیا اور قدموں کو بھی چوم لیا۔ پھر اس اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، مجھے اللہ نے مخلوق میں بنایا ہے اور مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا حق تعظیم بجا لانے کے لیے اس کو سجدہ کرے۔ شوہر کے نتنوں سے ایک نتنے سے خون بہ رہا ہو، ایک سے پیپ بہ رہی ہو، عورت چاٹ لے مگر پھر بھی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ حق کی زوجیت کی ادائیگی کے لیے مرد جب بھی بلائے، جس وقت بھی بلائے،
عورت کوئی بھی کام کر رہی ہو، کتنی بھی مصروف ہو، اگرچہ کجاوے پر ہی کیوں نہ سوار ہو، مگر اس کی خدمت میں آ جائے۔ اور ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتی۔ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی نہ رکھے، اور اگر گھر سے باہر خود نکلے گی، اجازت کے بغیر اگر جائے گی، تو عذاب کے فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہیں گے جب تک وہ گھر لوٹ کر نہیں آتی۔ منا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے، اے لوگو، تمہارے لیے تمہاری عورتوں پر حق ہے، تمہاری عورتوں کے تم پر حق ہیں۔ شوہر کے حقوق عورتوں پر یہ ہیں کہ اپنے خاوند کی خوابگاہوں کی حفاظت کریں، گھر میں کسی ایسے فرد کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جنہیں خاوند ناپسند کرتے ہوں، بے حیائی، فحش گوئی کی مرتکب نہ ہوں۔ اگر ارتکاب کریں تو خاوند کو اجازت ہے کہ وہ تادیبی کارروائی کرنے کے لیے اس کو ہلکی پھلکی سزا دے۔ خاوند کے ذمہ ان کا اچھا لباس اور نان نفقہ ہے۔ ایک شخص امیر المومنین عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے۔ جب دروازے پہ پہنچا تو اس نے آپ کی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی قدر تلخ آواز سنی اور دل میں خیال آیا، میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا، مگر یہاں تو ہمارے امیر المومنین خود اسی مشکل میں ہیں، یا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ وہ پلٹنے لگا، حضرت عمر نے اسے بلایا اور آنے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا، حضور، میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں نے آپ کی زوجہ کی کچھ تلخ گفتگو سنی تو واپس چلا آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس کے ان حقوق کی وجہ سے ام کلثوم یعنی اپنی بیوی پر درگزر کرتا ہوں۔ جو حقوق مجھ پر ہیں وہ یہ حقوق ہیں کہ میری بیوی میرے اور جہنم کے درمیان حجاب ہے، یعنی بیوی کی وجہ سے میں زنا سے بچ جاتا ہوں، برے عمل سے بچ جاتا ہوں، تو وہ میرے اور جہنم کے درمیان حجاب ہے۔ میرا دل، میرا جسم اس وجہ سے حرام سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ میری خزانچی ہے، میں گھر سے جاتا ہوں، میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 3، وہ میرے لیے دھوبی ہے، میرے اور میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ نمبر 4، وہ میرے بچوں کی پرورش، تربیت، کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، امیر المومنین، میری بیوی تو یہی اہتمام کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم بھی درگزر کرو، میں بھی تو درگزر کرتا ہوں، تم بھی درگزر کیا کرو۔ اگر کوئی بہت تنگ ہے اپنی بیوی سے اور اس کو اپنے سامنے سے ہٹانا چاہتا ہے، اس کو دور رکھنا چاہتا ہے، چند ماہ کے لیے میکے بھیج کر دیکھ لو، کپڑے دھونے والی کا بھی انتظام کرو، کھانا پکانے والی کا الگ سے انتظام کرو، صفائی کرنے والی کا الگ سے انتظام کرو، بچوں کے لیے کھانا پکائے اس کا بھی الگ سے انتظام کرو، اور ان تمام عورتوں کو ہر ماہ پیمنٹ دو، یعنی ان کو تنخواہ دو، اور پھر اندازہ لگا لو کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ شوہر پر عورت کے حقوق، گھر کی پردے داری میں اسے رکھے، یہ شوہر کے حقوق ہیں۔ آپ نوٹ کریں، بڑی محبت کے ساتھ شوہر اپنی بیویوں کو گھمانے کے لیے، ہوٹلنگ کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، شاپنگ کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بیوی کے گلے میں دوپٹہ ہے، سر ننگا، بازو ننگے یا مختصر لباس، کس وضاحت سے اس کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیا اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے؟ کیا اسلام یا قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ جو لوگ دین کا علم پڑھنے والے، مدارس، مساجد اور خانقاہوں والے لوگ، ان کی بیویوں کا حق ہے صرف پردہ کرنا؟ پردہ سب پر فرض ہے، اور قرآن پاک میں اس کا حکم بار بار آیا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اگر بیگم ماڈرن آ گئی ہے
اگر اس کو سمجھ سوجھ بوجھ دین کی نہیں ہے تو شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کو گھر کے اندر پردے کے اندر بھی نہ رکھیں، ضرورت سے ہٹ کر اس کو زیادہ باہر نکلنے بھی نہ دیں، کیونکہ عورت ستر ہے، اور جب اس کو لے کے جاؤ اس کو پردے میں لے کے جاؤ، ایک باوقار طریقے سے لے کے جاؤ، تاکہ کوئی بھی ایسے مردوں کو دیوس کہا جاتا ہے جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں، بیوی کہاں گئی، کہاں آئی، کیا کر رہی ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو مروت کے خلاف ہے۔ یہ گناہ کا کام ہے کہ سر ننگے، گلوں میں دوپٹے اور جسم نظر آ رہے ہیں، بازو ننگے ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ خوددارا ڈریں، بچ جائیں۔ وبائی امراض کیوں آتے ہیں؟ انہی باتوں کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، فحش معاملات کی وجہ سے وبائی امراض آ جایا کرتے ہیں۔ شوہر پر نمبر 2 حق، اس کو وضو، نماز، روزے کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے، عبادت کے لحاظ سے ضروری مسائل جو ہیں بقدر ضرورت بیوی کو سکھا دیے جائیں۔ نمبر 3، بیوی کو حلال رزق کھلایا جائے، کیونکہ حرام سے جو پلتے ہیں جسم وہ آتش جہنم کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 4، شوہر ظلم کی نیت سے اس پر ہاتھ نہ بڑھائے، کیونکہ عورت آپ کی بیوی آپ کے پاس رب کی طرف سے امانت ہے، اور یہ امانت بہو لوٹانی ہے۔ اگر بیوی کی طرف سے تلخ کلامی ہو جائے تو خیر خواہی کے ساتھ پیش آتے ہوئے اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اہل خانہ کے متعلق پوچھا جائے گا، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے بھی پوچھا جائے گا آپ نے اپنے دور میں بادشاہت میں اپنے گھر والوں کے لیے کیا انتظام کیا اور کیسے انتظام کیا۔ سعادت حسن منٹو ایک بڑی یہاں بات کرتے ہیں کہ مرد بھی کیا عجیب چیز ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں ڈھونڈتا ہے اور طوائف میں بیوی جیسی وفا تلاش کرتا ہے۔ اگر بیوی خوبصورت چاہیے، اس کے جسم پر لباس خوبصورت پہنا دو، اس کے لیے بھی زیورات کا انتظام کر دو، اس کو بھی محبت کا احساس دیتے رہو، اس کو بھی بننے سنورنے کی بات کرو، آٹومیٹکلی وہ عورت بھی آپ کو خوبصورت لگے گی۔ ہم نے دیکھا محبت محلوں سے زیادہ جھونپڑیوں میں رہتی ہے۔ وہ عورتیں جو محلات میں رانیاں ہیں وہ محبتوں کو تلاش کرتی ہیں، اور وہ عورتیں جو جھونپڑیوں میں ہیں وہ محبت کا سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ پاک میاں بیوی کو آپس میں حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض اوقات شوہر بیوی کو نفرت کے ساتھ توڑ دیتے ہیں، بار بار جھڑکیاں دے کر توڑ دیتے ہیں، سب کے سامنے بار بار انسلٹ کر کے توڑ دیتے ہیں، یا مار پیٹ کے ذریعے ان کو توڑ دیتے ہیں، کہ پھر اظہار کے لفظ نہیں ملتے، اس لیے کہ بیوی پھر اس کا دل بے جان سا ہو جاتا ہے اور اس کی بے یقین آنکھیں نمی کی طوفان اٹھائے رکھتی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا گلا کریں تو کس سے کریں، کون سنے شکایات کو، کس کو بتائیں، رب کو بتائیں یا دنیا کے مربی کو بتا دیں، یا شوہر کو بتا دیں جس کی خاطر پوری دنیا چھوڑ دی، پھر خاموش، اور یہ لڑائی اندر اندر رہتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان پھٹ جاتا ہے۔ تو درگزر بھی کریں، معاف بھی بار بار کریں، برداشت بھی کریں، مگر بھروسہ زندگی میں ایک بار کریں۔ بہت خوبصورت آیت، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ ان سے تم سکون حاصل کرو۔ لڑائی ممکن ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، فاطمہ الزہرا اور حضرت علی میں لڑائی ہوتی تھی۔ ایک بار لڑائی ہوئی، جناب علی آپ مسجد میں زمین پر لیٹ گئے اس حالت میں کہ قمیض نہیں پہنی ہوئی،
और आपके कंधों पर, आपके जिस्म पर मट्टी लग गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी लाडली बेटी फातिमा ज़हरा के पास तशरीफ लाए, और जब पता चला कि अली नाराज होके चले गए तो हजरत अली को ढूंढते हुए मस्जिद में तशरीफ लाए आका। आपने देखा जमीन पर लेटे हुए, आपने पांव से हिलाया और हिलाकर फरमाया, ए अबू तुराब उठो, यानी ए मट्टी के बाप उठो। ये आपकी कुन्नियत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मट्टी पर लेटे हुए हजरत अली को फरमाया, ए अबू तुराब, ए मट्टी के बाप उठो। उनको लेके घर तशरीफ लाए। एक पहलू में हजरत फातिमा ज़हरा को लिटा लिया, दूसरे पहलू में हजरत अली को लिटा लिया, और दोनों के हाथ को अपने सीने पर रखकर फरमाया, अब तुम सुलह कर लो। लड़ाई मुमकिन है, हो जाती है, एक रूठ जाए दूसरा मना लिया करे। तो नमाज रोजा तस्बीह से मुआशरा नहीं बनता, अच्छे इखलाक से बनता है। बीवी को चाहिए शोहरों को इज्जत अहमियत दें, जिस तरह माँ बाप का हक है, बहन भाइयों का हक है, औलाद का हक है। इन तमाम हकूक में औरत के लिए सबसे पहले शोहर का हक है। नादानियों की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से घरों को छोड़ना नहीं चाहिए, और फिर बच्चों की वजह से या किसी भी वजह से एक दूसरे को जलील ख्वार करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।